अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डोनाल्ड ट्रंप जब भी मुंह खोलेगा कोई ना कोई नया कट्टा खोलेगा। ठीक ठाक जंग बंदी होने जा रही थी और काफ़ी हद तक मामलात हल हो चुके थे, लेकिन उसने फिर नए ट्वीट्स करके इस जंग को नई तरफ मोड़ दिया है। इस जंग में नया क्या हुआ है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और बुशरा बीबी की डील्स के हवाले से बातें हो रही हैं, और वैसे ये बड़े शर्म का मुकाम है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की बातें होती हैं, डील्स या इस तरह, या इंतहाई शर्म का मुकाम है। लेकिन हकीकत क्या है मैं आपके सामने वो भी रखूँगा। और सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट्स किए। कल इतलात आती हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है कि अब नए हरमस का जो रास्ता है वो बिला मशरूत गैर मशरूत तौर पे खोल दिया गया है। साथ ही जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराग़ची, वो ट्वीट करते हैं कि अब नए हरमस को इस शर्त पे खोला गया है कि जो लबनान में वाक़यात हो रहे थे, लबनान की जंग हो रही थी, उसकी वजह से जब वो जंग रुकी है तो हमने अब नए हरमस का रास्ता खोल दिया है। जब ये वाला ट्वीट होता है तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है। वो ट्वीट करता है कि ये बात बिल्कुल गलत है, कोई भी लबनान की जंग बंदी को अब नए हरमस से लिंक नहीं किया गया, और अब नए हरमस का रास्ता बगैर किसी शर्त के, लबनान की शर्त के अलावा ये वाला रास्ता खोला गया है। ईरान बार बार कहता है कि लबनान की जंग बंदी की जाए, लबनान में भी जंग ख़त्म की जाए, क्योंकि इसराइल वहाँ पे अटैक कर रहा है, लबनान के साथ उसने जंग शुरू की हुई है। हज़बुल्ला वो कुछ सपोर्ट करती है ईरान को। अब जब ये वाली बात हुई तो जंग दोबारा इस तरह हुई नए फेज़ में कि ईरान ने दोबारा से वो रास्ता बंद कर दिया अब नए हरमस का। ईरान ने कहा कि अब नए हरमस से किसी का जहाज़ भी, शिप भी नहीं गुजरने देंगे। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा अली ख़ुमैनी, उन्होंने भी एक बड़ी धमकी अमेज़ एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि अब हम यहाँ से किसी को भी नहीं गुजरने देंगे, और हमारे हमले जो ये दुश्मन हैं ईरान के, इसराइल और अमेरिका, इनके ऊपर दोबारा अटैक होंगे। और पहले भी अटैक करके लड़ाई जारी है, अटैक्स करके उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो बेनकाब हो रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं कि अमेरिका और इसराइल की क्या क्या कमज़ोरी है। जब ये वाली ट्वीट होती है तो उसके साथ ही दो जहाज़ गुजरने लगते हैं ईरान के अब नए हरमस से, और वो दोनों जहाज़ थे इंडिया के। जब वो दोनों जहाज़ गुजरने लगते हैं, ईरान की जो वहाँ पे नेवी थी वो उन दोनों जहाज़ पे अटैक कर देती है, और उनको वापस जाना पड़ता है उन इंडिया के जहाज़ों को अब नए हरमस से वापस। ईरान कहते हैं कि हम अब नए हरमस को सिर्फ इस शर्त पे खोलेंगे कि हमारे जो असासे इन्होंने मुंजमद किए हुए हैं वो भी हमें दिए जाएं, और जो लबनान की जंग है जब तक वो ख़त्म नहीं होती हम बिल्कुल भी अब नए हरमस का रास्ता नहीं खोलेंगे। ये जो सारे मामलात थे ये सेट करवाने के लिए आर्मी चीफ साहब भी गए हुए थे तेहरान में। अब जब डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, अवाम काफ़ी इसका मजाक भी कर रही है, और कह रही है कि हम वेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे जो पाकिस्तान की लीडरशिप है इसके बारे में कब मुंह खोलेगा। क्योंकि जो इस लीडरशिप ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ वायदे किए हैं या जो बातें की हैं, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो बातें खोल के रख दी, अवाम पहले इन लोगों से नफरत करती है पाकिस्तान की, और मज़ीद इनसे नफरत बढ़ जाएगी अवाम की कि किस तरह इन्होंने वहाँ पे जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुआहदात किए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी किया हुआ है। और उसके हक में जो अभी इतनी इतनी ट्वीट्स कर रहा होता है, डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह ट्वीट कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह ट्वीट करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका जब भी मुंह खुलेगा ये कुछ ना कुछ नया ही करके खुलेगा। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी आवाम कह रही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो ये ठीक ठाक अच्छी खासी ये जंग बंदी हो रही थी, अवाम में कुछ सुकून आने की तरफ बात हो रही थी। पाकिस्तान कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, और इस जंग को रुकवाने के लिए कोशिश कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अंदर उसके ट्वीट ठोसे और इस जंग को दोबारा से नए फेज में डाल दिया। इसका माइंड ही पता नहीं किस किस्म का है, उसको जो जहन में आता है वो ठोक देते, नहीं देखता कि इसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। अब जो इसमें ईरान कह रहे हैं, ईरान ने कहा कि अब हम अब नए हरमस को बंद कर देंगे, और दोबारा पुरानी हालत में अब नए हरमस आ गया है कि कोई भी जहाज़ वहाँ से नहीं गुजरेगा जब तक ईरान के पासदारान इनकलाब वहाँ पे जो ईरान की सिक्योरिटी जिसने संभाली हुई है वो कह रहे हैं जब तक हमारी परमिशन नहीं होगी किसी भी जहाज़ को हम वहाँ से नहीं गुजरने देंगे। दूसरी साइड पे एक तो जो उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा बोलते हैं।
ان کو تھوڑا سا ان کا اپنا بولنا کم کرنا چاہیے، اور جتنی یہ بولتے جائیں گے معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیان میں، ایک ہی ٹویٹ میں ان کے دو متضاد بیان ہوتے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں نے اوپر کیا لکھ دیا ہے، نیچے کیا لکھ دیا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے نائب وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں یہ جب تک چپ نہیں کرے گا نا ڈونلڈ ٹرمپ، معاملات نہیں حل ہونے والے، کیونکہ ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ جب پاکستان میں جے ڈی وینس کا وزٹ تھا تو کافی سارے معاملات حل ہو چکے تھے، اور فائنل معاہدے کی طرف بات جا رہی تھی۔ یہ ایران کے جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جب فائنل معاملات ہونے لگے تھے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوتا ہے جے ڈی وینس کا۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ اب ہم فائنل مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بہت جلدی ایک معاہدہ تحریر کر لیں گے۔ جیسے یہ بات ہوتی ہے اسی کال پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ، تو جے ڈی وینس فوراً سے واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کافی بات ہوتی ہے کہ جو ٹرمپ ہے یہ خود کریڈٹ لینے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ ابھی بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اگر حتمی معاہدہ ہوا تو میں خود جاؤں گا پاکستان اور وہاں پہ جا کے میں حتمی معاہدے کے اوپر دستخط کروں گا۔ اسے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں بس آگے آگے بڑھتا رہوں۔ اسے صرف ایک ہی چیز کا شوق ڈالا ہوا ہے کہ میں کسی طرح نوبل پرائز کے لیے میں آگے جا کے بیٹھ جاؤں، مجھے نوبل پرائز مل جائے۔ تو اس کے لیے لگا ہوا ہے کہ بس میں ہر جگہ پہ جا کے جنگ بھی شروع کر لوں اور امن کے حوالے سے بھی میں آگے آ کے بیٹھ جاؤں۔ یہ عجیب ہی اس کا دماغ ہے، سارے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے دماغ کی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا 9 بجے بیان اور ہوتے ہیں۔ 9 بجے جو ٹرمپ کا بیان تھا وہ تھا کہ ایران نے غیر مشروط طور پہ اپنا ایئرمز کھول دیے، اور 10:15 بجے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عراقی صاحب وہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ، اور اس میں کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جو یورینیم ہے وہ بھی ہم واپس لیں گے، ایران کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو جو ان کے وزیر خارجہ ہے عراقی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یورینیم ہمیں اس طرح پیارا ہے جس طرح ہمیں ایران کی سرزمین پیاری ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ آ کے ہم سے یورینیم لے لے گا یا اس طرح ہمیں اپنی شرطوں میں بند کر لے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات ہیں وہ عجیب قسم کے مطالبات ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے کہ وہ مطالبات پورے کس طرح ہونے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یورینیم تو کبھی بھی نہیں دیں گے ان کو، اور نہ ہی ان کو استعمال کرنے دیں گے۔ اب میں تھوڑا سا پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ بشرا بی بی کی ڈیل کے حوالے سے کہ بیرسٹر غور کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے۔ اس پاکستان میں یہ جب ڈیلز کی باتیں ہوتی ہیں تو انتہائی شرم والا مقام ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ اتنی بے وقت ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا فیصلے دینے ہیں، کیا فیصلے نہیں دینے۔ جب بھی بات ہوتی ہے، جب بھی کسی لیڈر کو نکالنا ہوتا ہے جیل سے یا کچھ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلز ہو رہی ہیں، ڈیلز ہو رہی ہیں، جو یہ ڈیلز کروا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، اور جو ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ اتنے غلط کام، یہ غلط کرتوت کرتے کیوں ہیں کہ اگر ان لوگوں نے ڈیل کے ساتھ کسی کو باہر لے کے آنا ہے، ڈیلیں کرتے ہیں بیٹھ کے، کرتوت غلط کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈیلیں کر لیں ہمارے ساتھ۔ اس طرح کا ہمارے پاکستان کی ماحول چل رہا ہے۔ ابھی جو ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جون کے مڈ میں جا کے بشرا بی بی کو جیل سے رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو بیرسٹر گوہر ہے وہ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، اور جو اطلاعات ہیں یا جو ایک باتیں چل رہی ہیں جو باخبر صحافی ہیں ان حلقوں کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جا کے علیمہ خان صاحبہ کو بھی ملے اور انہیں کہا ہے کہ آپ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے اس طرح کا ایک جو سخت بیان ہے وہ نہ دیا کریں تاکہ ہم ان معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں۔ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہے ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کی کوئی کامن سینس والی چیز ہے، پچھلے 4 مہینے ہو گئے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، علیمہ خان صاحبہ جو بیان دیتی ہیں وہ اپنے تائیں دیتی ہیں، وہ ایک اپنا لائے عمل دیتی ہیں کہ عوام کو اس طرح عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے، لیکن آپ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ نہیں ہوئی کوئی ملاقات۔ جو اپوزیشن لیڈران ہیں ان کی ملاقات وہ بھی نہیں ہوئی، اور جو ان کے لیڈرز ہیں جو عماد اظہر ہیں وہ کدھر ہیں؟ غائب ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جو میاں اسلم ہیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم ڈیلز کروائیں جا کے۔ بشرا بی بی کی جو آنکھ کی صورتحال ہے کہ ان کا سرجری ہوئی ہے اور ان کے پاس ان کا گارڈین کوئی نہیں ہے، ان کا خیال کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی تھیں اڈیالہ جیل سے وہ یہ ہیں کہ بشرا بی بی کو نہ تو اڈیالہ جیل کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی اور ہاسپٹل میں، ان کو صرف اور صرف ان کے سیل کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اپنے سیل کی حد تک ہے اور وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ اتنی بے حس ہے یہ حکومت، اور اتنے بے حس ہے جو یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیلز کر لیں۔
بھائی کم از کم ان کی آپ صحت کا تو ٹھیک خیال رکھیں. اور دونوں کا یہ مسئلہ ہوا ہے، عمران خان صاحب کا بھی اور بشرا بی بی، دونوں کا آئی کا ایشو ہے اور ریٹینا کا ایشو بنا ہے دونوں کا، کہ دونوں کی ریٹینا سرجری ہوئی ہیں اور دونوں کی فیملیز کو اس بارے میں نہ انفارم کیا گیا تھا اور نہ ہی ان کو بلایا گیا ان کی فیملیز کو کہ آپ آئیں ہم ان کا آپریشن کرنے لگے ہیں. تو یہ حالات ہیں پاکستان کے جو اس وقت چل رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں جو 22 اپریل کو ایک کیس لگا ہوا ہے بشرا بی بی کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر کے سامنے. امید تو کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اس حکومت سے، اس سسٹم سے اس طرح کی امید لگانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم آسانی سے نہیں جانے والا، اور یہ سسٹم کی جو بنیاد ہے وہ بھی جھوٹ کے اوپر ہے. فارم 47 کے اوپر اس کی بنیاد ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی ٹھوس وجوہات ہیں کہ ہم عوام کے سامنے کچھ اچھی چیزیں رکھ سکیں. جب بنیاد ہی غلط ہے اس سسٹم کی تو انہوں نے کیا یہاں پہ انصاف کرنا ہے یا کچھ اس طرح کا کیسے یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ بس اپنا ان کا الگ ہی مائنڈ سیٹ ہے اور یہ لگے ہوئے ہیں بس ان کے جو کھانچے ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں. ابھی جو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی انہوں نے بنائی آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے، اس میں پورا شریف خاندان اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے. شباز شریف صاحب اس میں ہیں، نواز شریف صاحب اس میں ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے اس میں ہیں، مریم نواز صاحبہ اس میں ہیں. اور یہ الیکشن کے لیے جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ٹکٹس دے گی لوگوں کو. اور دوسری سائڈ پی ٹی آئی میں کوئی بھی عمران خان کا رشتہ دار نہیں بیٹھا ہوا جو لوگوں کو ٹکٹس دے گا. یہ ایک موروثی سیاست ہے اور یہ موروثی سیاست ہی پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہے. ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ڈیلز ہو جائے کسی طرح اور یہ باہر نکل آئیں. یہ جو ججز ہیں نا ان کو سوچنا چاہیے کہ لوگ اگر ڈیلز کر رہے ہیں تو کل کو ان کی باری بھی آئے گی. جیسے آج اطہر من اللہ غائب ہیں، یہ بھاگے تھے جیل کھلوانے، جی میں تو مارشل لا بچانے جا رہا ہوں. ان میں جرات ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ مارشل لا لگا کے دکھاؤ بھائی. اور دوسرے عطا بندیال، ان کا کوئی عطا پتہ ہے کسی کو؟ کوئی عطا پتہ نہیں ہے، غائب ہیں. یہ ہمارا جو ایک مکمل طور پہ سسٹم ہے. ایران کی جنگ کے حوالے سے مزید بھی ہم اپڈیٹس آپ سے شیئر کریں گے کہ ٹرمپ اور کیا کیا بونگیاں مارتے ہیں اس میں اور کیا کیا عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم آپ سے مزید شیئر کریں گے. تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.